जी, अस्सलाम वालेकुम, सब लोगों को आदाब सलाम। और इस छोटी सी महफिल में, किंतु बहुत ही कारआमद महफिल में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। ये छोटी सी महफिल हम लोगों ने यूं सजाई है कि कल हम लोग सर सैयद डे मनाने वाले हैं, और we can say that this is almost like on the eve of the Sir Syed Day that we are going to celebrate tomorrow. और हम लोगों ने ये लेक्चर का सिलसिला पिछले साल से हम लोगों ने, जो यहाँ का AMU एलुमनाई एसोसिएशन जमशेदपुर चैप्टर जो है हमारा, उसने लेक्चर का एक सिलसिला पिछले साल से शुरू किया है। पिछले साल एक लेक्चर प्रोफेसर सज्जाद साहब का हुआ था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से ताल्लुक रखते थे। इस दफा का लेक्चर हम लोगों के दोस्त और यकीनन सही मानों में मुहिबुल हक साहब का रखा है। हम लोगों ने उनसे गुजारिश की थी, हम लोगों ने वक्त चूँकि हम लोगों का खासा निकल गया है, 5-7 मिनट हम लोग ऑलरेडी लेट हो गए हैं, तो बिना किसी तमहीद के मैं सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल सर, करीम सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद रियाज सर से गुजारिश करूंगा, बिकॉज आज का ये प्रोग्राम एक ज्वाइंट वेंचर है करीम सिटी कॉलेज और AMU एलुमनाई एसोसिएशन के शुक्रिया दरमियान। यहिया भाई। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अवर रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल सर। यस सर, प्लीज सर। शुक्रिया यहिया साहब। आज के हमारे मेहमान मुहिबुल हक साहब, डॉक्टर SM यहिया इब्राहिम साहब, डॉक्टर सैयद आले अली साहब और इस प्रोग्राम में जुड़े हुए सभी दोस्त। सबसे पहले मैं मुहिबुल हक साहब का करीम सिटी कॉलेज और एलुमनाई एसोसिएशन जमशेदपुर की तरफ से इस्तकबाल करते हैं। आपने बहुत ही कीमती वक्त हमें दिया और इतने बड़े सर सैयद साहब के सालाना प्रोग्राम के मौके पर, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आज इस मौके पर 2-3 बातें मैं ज़रूर कहूँगा कि सर सैयद जैसा शख्सियत बरसों में पैदा होता है, और आज ही मैं अलीगढ़ के दूसरे साथियों से बात कर रहा था कि करीम सिटी कॉलेज में और ख़ास करके जमशेदपुर में एक बड़ी तादाद अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखती है, और उसमें वो भी सर सैयद के कारनामे शायद वैसा शख्स ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हमें याद है कि जब उनके चेहरे पर थूक दिया किसी नवाब में और वो 2 कदम हटे, और फिर जब वो वापस गए तो उन्होंने कहा कि आपने कुछ कहा नहीं कि हम बनाने के लिए क्या देंगे। शायद ऐसा शख्सियत ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो आज हम अपनी अना के लिए हम सब कुछ कर बैठते हैं, हम अपने इतनी बुक्स लिख देते हैं कि नहीं, हम इनसे बातें नहीं करेंगे, और उस शख्स के चेहरे पे कोई थूक दे और उसके बाद भी वो अपने मिशन में लग जाए। हम सबको इससे इबरत लेना है, और ऐसे शख्स के बारे में, उनके बारे में बार बार अपने लोगों के बीच में आनी चाहिए, ताकि उनसे इबरत लेकर के हम में से अगर सैयद ने जो काम किया है उसके बारे में अगर थोड़ा सा भी अगर हम लोग कुछ काम अपने कौम और मिल्लत के लिए कर सके तो शायद हम कामयाब हो जाएंगे। और मैं यहिया साहब और ख़ास करके आले अली साहब ने जिस तरह से अलीगढ़ का बेड़ा जमशेदपुर में उठाया है और इनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, हम उम्मीद करते हैं कि सारे लोगों को जोड़ करके ये आप आगे बढ़ें, और हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह जमशेदपुर या झारखंड में भी एक दूसरा अलीगढ़ बने, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। एक मरतबा और मैं अपने मेहमान खुसूसी मुहिबुल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच। जैसा कि आपके इल्म में है, मैंने अर्ज किया कि ये एक लेक्चर जो हम लोगों ने पिछले साल से ये एक सिलसिला शुरू किया है, और अलीगढ़ एलुमनाई एसोसिएशन जमशेदपुर शाख और करीम सिटी कॉलेज की तरफ से ये लेक्चर रखा जाता है।
آج کے اس لیکچر کا موضوع ہے عہد حاضر میں سر سید اور علی گڑھ تحریک کی معنویت، اور اس کے ہمارے آج کے مہمان اور آج کے اس لیکچر کو ڈیلیور کرنے کے لیے ہمارے بیچ ہم سب کے بہت ہی مخلص علی گڑھ کے کیمپس کی ایک بہت ہی معروف شخصیت جناب محب الحق صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں۔ محب بھائی کا بہت لمبا اور جامع تعارف میں بہت کراؤں گا نہیں، کیونکہ محب بھائی ہمارے دوست ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اور محب بھائی کا بہت خوبصورت سا انٹروڈکشن یہ ہے کہ اس وقت جب ہم لوگ علی گڑھ میں ہوا کرتے تھے تب سے لے کر کے اس وقت تک، جیسا کہ ہم لوگوں کے علم میں ہے کہ علی گڑھ کی کوئی بھی ادبی سرگرمی، کوئی بھی لٹریری سرگرمی، کوئی بھی کلچرل سرگرمی، کسی بھی قسم کی ایکٹیویزم کسی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی سرگرمی، اس کے باوجود کہ محب بھائی اب پروفیسر ہیں اور شعبہ پولیٹیکل سائنس سے جڑے ہوئے ہیں، ان سب کے باوجود جس طریقے سے یہ روح رواں ہیں وہاں کی ادبی سرگرمیوں کے اور مختلف قسم کی سرگرمیوں کے، ہم لوگ جب علی گڑھ میں ہوا کرتے تھے تو محب واز اے گریٹ ڈیبیٹر، ہی واز اے گریٹ پارٹیسپینٹ ان بیت بازی، اور بعض دفعہ تو ہم لوگ محب بھائی کے بہانے سے، ان کی بہت خوبصورت ٹیم ہوا کرتی تھی بیت بازی کی، تو اس کے ان کے اشعار اور ان کی بیت بازی اور ان کی تقریریں سننے کے بہانے سے ہم لوگ مختلف ہال فنکشنز میں اور مختلف پروگرامز میں چلے جاتے تھے۔ کبھی کبھی ان کی پیٹھ پہ بندوق رکھ کر کے ہم لوگ ویمنس کالج بھی ہوا آتے تھے۔ تو اس طریقے سے آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے the relevance of Sir Syed is very valid still today، بلکہ میں یوں کہوں کہ ویری ویلڈ نہیں، ریلیونس بڑھ گیا ہے، ضرورت بڑھ گئی ہے سر سید کی سوچ کو آگے بڑھ کرنے کی، علی گڑھ تحریک کی جو سوچ اور جو فلاسفی تھی اس کو اور آگے بڑھانے کی، معنویت بڑھ گئی ہے، اس کی ضرورت بڑھ گئی ہے۔ بہرحال میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں دستبستہ گزارش کروں گا ہمارے دوست اور آج کے مقرر جناب محب الحق صاحب سے کہ سر آپ آج کا سر سید میموریل لیکچر پیش کریں۔ بہت شکریہ میرے رفیق دیرینہ جناب یحییٰ ابراہیم صاحب، کریم سٹی کالج کے پرنسپل ریاض صاحب، علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشن کے اراکین، اور اس پروگرام میں جو لوگ شریک ہیں ان سب کو میرا سلام۔ چونکہ کل سر سید ڈے ہے، اس لیے میں آج ایڈوانس میں آپ تمام لوگوں کو یوم سر سید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابھی جب پرنسپل صاحب نے ایک جملہ کہا تو مجھے لگا کہ شاید میں بول نہ پاؤں، جو سر سید کا انہوں نے ذکر کیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جو صحبتیں سر سید نے اٹھائی یا ان کے ساتھ جو کیا گیا، وہ شخص جو پیر میں گھنگرو باندھ کر ہمارے لیے یعنی آنے والی نسلوں کے لیے ان مستقبل بہتر ہو، تو وہ آپ امیجن کیجئے سر سید کی شخصیت اور پیر میں گھنگرو باندھ کر وہ لوگوں کے درمیان رقص کرنے پہ تیار ہو جائے اور کالج کا چندہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرے۔ تو وہ تمام باتیں، لیکن بہرحال میں نے اپنے جذبات پہ قابو کیا۔ مجھے ایک بات یاد ہے کہ موریشس میں ایک بار 3 لیکچر کے لیے مجھے بلایا گیا تھا، اور 2 لیکچر تو میں نے بہت آرام سے دے دیا، لیکن ایک ہمارے پرانے علی گیرین نے ٹاؤن ہال میٹنگ میں سر سید کا ایسا ذکر کیا کہ اس کے بعد سے میں نے معذرت کر لی اور مجھ سے بولا نہیں گیا، چونکہ ہچکیوں سے رونا آیا۔ تو سر سید سے ہماری یہ جذباتی وابستگی ہے جو میں سمجھتا ہوں تمام علی گیرین کی ہے، میں صرف اس میں نہیں ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو آج موضوع کا انتخاب یحییٰ صاحب نے جو کیا ہے، یہ بہت ہی اچھا موضوع اس لیے ہے کہ ہمارا موضوع ہے سر سید اور علی گڑھ تحریک کی معنویت آج دور حاضر میں۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جو لوگ وابستہ ہیں یا علی گڑھ سے جن کا تعلق ہے، جو علی گڑھ سے پڑھ چکے ہیں، ان کے اندر ایک عجیب سی امنگ دیکھنے میں آتی ہے جب سر سید ڈے آتا ہے، اور بڑے تسک و احتشام کے ساتھ دنیا میں جہاں بھی ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ سر سید ڈے پہ اکٹھا ہوں، ایک ساتھ بیٹھ کر کے علی گڑھ کی باتیں کریں، جس کو جہان علی گڑھ کہا جاتا ہے، اور پھر سر سید کو اخراج عقیدت پیش کریں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ علی گڑھ میں سر سید ڈے جو منایا جاتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن خوانی
شیروانی اور بریانی، اس کا نام سر سید ڈے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید علی گڑھ کو اور اس دن کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے باتیں کہی جاتی ہیں۔ آخر بڑی شخصیات جو دنیا میں ہوتی ہیں، وہ شخصیات جو عہد ساز ہوتی ہیں، وہ شخصیات جن کے نام سے ایک پوری صدی منسوب ہو جاتی ہے، وہ شخصیات جب وہ دنیا سے گزر جاتی ہیں تب بھی ان کا نام اسی طرح سے زندہ ہوتا ہے، بلکہ ان کی افادیت اور بڑھ جاتی ہے حالات کے تحت۔ تو ان شخصیات کو جب ہم یاد کرتے ہیں، ان کے افکار کو یاد کرتے ہیں، ان کی خدمات کو جب یاد کرتے ہیں، تو صرف اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کو ایصال ثواب ہم ان کی روح کو پہنچاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، بلکہ ان کی جو افادیت ہوتی ہے، ان کی جو معنویت ہوتی ہے، ان کا جو ریلیونس ہوتا ہے، وہ ہماری آنے والی جنریشن کو یا جو ہم موجود ہیں اس سے ایک انسپریشن ہم لیتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو علی گڑھ تحریک جو ہمارے سامنے ہے، چونکہ سر سید احمد خان ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، واز ناٹ این انڈیویجول، ہی واز این انسٹیٹیوشن ان ہمسیلف۔ سر سید ہمسیلف واز اے موومنٹ۔ تو اگر آپ دیکھیں علی گڑھ تحریک جو ہے، اس علی گڑھ تحریک کو اگر بہت نیرو اپروچ کے ساتھ ہم دیکھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ علی گڑھ تحریک بیسیکلی ایک تعلیمی تحریک تھی، جس کا خاص مقصد مسلمانوں میں تعلیم بیداری پیدا کرنا تھا۔ ایم اے کالج بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دروازے تمام قوموں کے لیے کھلے رکھے، لیکن بہرحال مسلمانوں کو تعلیم کی طرف، خاص کر کے جسے کہتے ہیں ماڈرن ایجوکیشن یا مغربی تعلیم یا سائنسی تعلیم کی طرف راغب کرنا تھا۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سر سید احمد خان نے جو یہ تحریک برپا کی اور اپنے رفقا کے ساتھ جو انہوں نے اس تحریک کو برپا کی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو تعلیم ایک بہت بڑا پہلو تھا۔ چونکہ 1857 کے غدر کے بعد ہمیشہ ریفرنس پوائنٹ 1857 کا غدر بنتا ہے، تو اس کے بعد دو طرح کی تحریکیں مسلمانوں کے بیچ میں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو ریوائولسٹ تھیں، جو پاسٹ گلوری کو ریوائیو کرنا چاہتے تھے، یعنی مغلیہ سلطنت کے ریوائیول کا خواب ابھی بھی دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں کو غلط نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ ان کا اپروچ بہت ہی پریگمیٹک نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ خواب وہ ہے جس کو ریئلائز کرنا مشکل ہوگا۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جو قومیں ماضی کا اسیر ہو جاتی ہیں وہ قومیں پنپ نہیں پاتی، یا پھر ان کا سروائیول بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں سر سید احمد خان کی جو سوچ تھی وہ بہت ہی پریگمیٹک تھی۔ وہ حقیقت پسند تھے اور وہ جانتے تھے کہ انگریزوں کو مسلح جدوجہد کے ساتھ اس ملک سے باہر کرنا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خان نے جب اسباب بغاوت ہند لکھی تو اس کی کاپیز انہوں نے عام لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کی، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک کاپی رکھنے کے بعد تمام وہ بھیج دیتے۔ برٹش پارلیمنٹ باداتہ پیش کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ اس شخص کو قتل کر دینا چاہیے، اس کو تو یہ شخص بہت ہی خطرناک ہے۔ لیکن میں اس اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسباب بغاوت ہند جو سر سید احمد خان نے لکھی، یا تاریخ سرکشی بجنور جو سر سید احمد خان نے لکھی، یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں اہم مکتوبات اگر آپ دیکھیں تو یہ مسلمانوں میں اسٹریٹجک رائٹنگ کی شروعات ہے۔ اس لیے اسباب بغاوت ہند کے ان جملوں پہ جس میں بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اسے آپ ایک اسٹریٹجک رائٹنگ کے سینس میں اگر لیں گے اس کتاب کو اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو 19ویں صدی کے پورا منظرنامے میں اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ سر سید احمد خان ایک خاص مقصد کے تحت اس کتاب کو لکھ رہے تھے، اور وہ مقصد بہت حد تک پورا بھی ہوا۔ انگریزوں کی جو ہاسٹیلٹی مسلمانوں کے لیے تھی، اس ہاسٹیلٹی میں بہت کمی آئی، تو سر سید کا یہ بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اب علی گڑھ تحریک کے پہلو کیا ہے؟ کیا یہ صرف تعلیمی تحریک تھی؟ سر سید احمد خان کو کیا ہم صرف ایک ایسے شخص کے طور پہ پیش کرتے ہیں جس نے ایم اے کالج بنایا اور کچھ اسکولز قائم کیے؟ تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر سید احمد خان کے تمام افکار کی افادیت ہمارے سامنے بہت کم ہو جاتی ہے، چونکہ سر سید احمد خان تو ایک تحریک برپا کر رہے تھے اور اس تحریک کے بہت سارے پہلو تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اندر اتنا کریج نہیں ہے کہ سر سید احمد خان کے
جو علی گڑھ تحریک جو انہوں نے برپا کی اس کے تمام پہلوؤں پہ گفتگو کر سکیں. تعلیم جو تعلیمی پہلو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے. چونکہ سر سید نے مسلمانوں کی جو بیماری تشخیص یعنی مرض کی جو تشخیص کی، تو انہوں نے یہ پایا کہ مسلمانوں میں جو مروجہ تعلیم ہے وہ مقتضائے وقت نہیں ہے. سر سید احمد خان کا خود کہنا تھا. اگر مقتضائے وقت نہیں ہے تو اس تعلیم کو مسلمانوں وہ عام کرنا چاہتے تھے جو وقت اور حالات کے مطابق ہو. لیکن ایک ایسی قوم کو جو ان تمام چیزوں سے نفرت کرتی تھی جس کا تعلق برطانیہ یا مغرب سے ہو، اس کو یہ بتانا کہ مغربی تعلیم حاصل کرو، اس کو یہ بتانا کہ سائنسی تعلیم حاصل کرو، اور اس کو اس بات پہ آمادہ کر لینا اپنے آپ میں ایک بہت مشکل کام تھا. تو سب سے پہلے سر سید کو اس بات پہ خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ وہ قوم کے درمیان جس طرح سے جاتے ہیں اور ان کو پھر آمادہ کرتے ہیں کہ اس تعلیمی ایک فرسودہ تعلیمی نظام کو چھوڑ کر کے آپ ایک مغربی تعلیم اور سائنسی تعلیم جو مقتضائے وقت تھی اس کو حاصل کریں. ان سارے ایفرٹس کی بات اس لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ تمام علی گیرینس ہیں، آپ تمام لوگ ان تمام چیزوں سے واقف ہیں، تو ان چیزوں کی ڈیٹیل میں جانا بیکار ہے کہ غازی پور سائنٹیفک سوسائٹی اور تہذیب الاخلاق وہ تمام چیزیں وہ سب آپ اس سے واقف ہیں. بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی مسلمانوں میں اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈیبیٹ جاری ہے کہ مسلمانوں کے درمیان نظام تعلیم کیا ہونا چاہیے، اسکیم آف ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے. تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر سید احمد خان نے اس کو اس بات سے ختم کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ ایم اے کالج آنے والے دنوں میں یونیورسٹی بھی بنے گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دانشگاہ سے جو لوگ تعلیم حاصل کر کے جائیں ان کے ایک ہاتھ میں سائنس، دوسرے پہ فلسفہ، اور سر پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ایک ہاتھ میں سائنس، دوسرے میں فلسفہ، نیچرل سائنسز آپ، اور دوسری طرف ہیومینٹیز، فلاسفی، لٹریچر، ان تمام چیزوں کی تعلیم آپ کو حاصل کرنی ہے، لیکن پرائمیسی کس کو دیتے ہیں؟ سر پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج ہونا چاہیے. یعنی پیشانی کلمہ طیبہ سے مزین ہونی چاہیے، جلدی اس کی ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سر سید احمد خان نہ صرف یہ کہ تعلیمی نظام پہ جو بحث تھی اس کو یہاں ختم کر دیتے ہیں، بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے سائنٹیفک ایجوکیشن لے لی، آپ نے فلاسفر یعنی فلاسفی کی تعلیم لے لی، لٹریچر کے ماہر ہو گئے، لیکن اگر آپ کے اندر اسپرچویلٹی نہیں ہوگی، مذہبی تعلیم نہیں ہوگی، مذہب اگر آپ کے اندر نہیں ہوگا، تو وہی ہوگا جسے کہتے ہیں کہ گائیڈڈ میزائل ان دی ہینڈز آف مس گائیڈڈ مین، جو دنیا کا آج سب سے بڑا المیہ ہے. تو سر سید احمد خان نے اس پہلو پہ زور دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تعلیمی نظام جسے کہتے ہیں اسکیم آف ایجوکیشن سر سید کی ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، تو یہ دنیا میں مسلمانوں میں اس بحث کو ختم کر دیتا ہے کہ تعلیمی نظام کیا ہونا چاہیے. نمبر 2 اگر اس کا پہلو ہے، اگر آپ دیکھیں تو سماجی اور ثقافتی پہلو جو علی گڑھ کا ہے، وہ کون سا انقلاب برپا کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ جو کنزرویٹو آؤٹ لک تھا، طرز کہن پہ اڑنا، جسے کہا گیا ہے کہ طرز کہن پہ جو اڑ جانا، جو قومیں اسیر ماضی ہو جاتی ہیں اور پرانی چیزوں سے باہر نہیں نکلتی، اور ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے پوری دنیا میں ایکسیل کرنا. تو سر سید احمد خان کون سا انقلاب برپا کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان بطور خاص؟ یہ مسلمان وہی تھے جو انگریزوں کے ذریعہ انٹروڈیوس کی جانے والی تعلیم، ٹیکنالوجی، تمام چیزوں کو ریجیکٹ کر رہے تھے، ریجیکشنسٹ ہو چکے تھے. ہر وہ چیز جس کا تعلق یعنی جو برطانوی تھی اسے ریجیکٹ کر رہے تھے، چاہے وہ تعلیم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سائنس کیوں نہ ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی کیوں نہ ہو. اکبر الہ آبادی جو زمانے میں سر سید احمد خان کے پہلے وہ کرٹک تھے، بعد میں ایڈمائرر ہو گئے، انہوں نے، آپ دیکھیے اس زمانے کے 19 سینچری کے مسلمانوں کے حالات کو سمجھیے. وہ کہتے ہیں کہ حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا اور پانی پینا پڑا ہے پائپ کا. انگریزوں نے جو تالاب اور کنویں کا پانی پیا جا رہا تھا اس کی جگہ واٹر سپلائی سسٹم یہاں پہ انٹروڈیوس کرتے ہیں. اور ٹائپ رائٹر آپ جانتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے مسلمانوں کا کہ کسی زمانے میں ٹائپ رائٹر کے خلاف بھی فتویٰ تھا، اور نتیجے کے طور پہ جو ٹائپ سے لکھے گئے حرف کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. بہت ساری جگہوں پہ ایسا تھا مسلم ورلڈ میں.
تو ایسی حالت میں آپ دیکھیں کہ آبجیکشن کس بات پہ ہے کہ حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا، پانی پینا پڑا ہے پائپ کا. تو وہ نعمتیں جن کو ویلکم کرنا چاہیے تھا، وہ نعمتیں جن کو خوش آمدید کہنا چاہیے تھا، انہیں بھی ریجیکٹ کر رہے تھے، اور اس پہ بھی کریٹیسزم تھا مسلمانوں کا اور مسلم انٹیلیجنشیا کا اس زمانے میں. سر سید جب انگلینڈ کا سفر کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سر سید نے حج نہیں کیا اپنی زندگی میں، تو سر سید جب انگلینڈ کا سفر کرتے ہیں، اکبر الہ آبادی کمنٹ کیا کر رہے ہیں، کیا طنز کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سدھارے شیخ کعبے کو ہم انگلستان دیکھیں گے، وہ دیکھے گھر خدا کا ہم خدا کی شان دیکھیں گے. جو انگلستان کا سفر اس زمانے میں جو کرتے تھے، اس سے منسوب جو چیزیں تھیں، جو لوگوں نے لکھا وہاں پہ، وہاں کی اوریانیت اور باقی چیزوں پہ زیادہ زور دیا، شراب و شباب پہ، کہ وہاں اس کی محفلیں گرم ہوتی ہیں، اور وہ ایک پورے ویلیو سسٹم کو ریجیکٹ کرنے کا جو ٹینڈنسی تھی. سر سید احمد خان کا سفر دیکھیے آپ، مقصد سفر دیکھیے. ویلیم میور کی کتاب کا جواب دینے جا رہے ہیں. اہانت رسول اگر کسی نے کیا ہے تو اس کا ایک مدلل جواب دینے کے لیے جا رہے ہیں. سفر کا مقصد یہ ہے. وہ آکسفورڈ اور کیمبرج دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ یہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ یہ کون سی قوم ہے جو ایک چھوٹی تعداد میں ہندوستان میں آتی ہے اور یہاں پہ ہمیں مغلوب کر کے غالب ہو جاتی ہے. اس کا نظام تعلیم کیا ہے، اس کا سماجی پہلو کیا ہے، اس کا سیاسی پہلو کیا ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں نزدیک سے دیکھ کر کے. اور اس پہ سر سید کا ایسے مذاق اڑایا جاتا ہے. بہرحال وہ آتے ہیں اور کالج اسٹیبلش کرتے ہیں. تو یہ جو سماجی اور ثقافتی جو انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی ایک ایسی قوم میں جو کسی بھی نئی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اسے آمادہ کرنے کی کوشش کی. تو اس سماجی انقلاب میں اگر آپ دیکھیں، وہ کس چیز کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی نئی چیز ہے تو اسے آپ اس پہ ریجیکٹ مت کر دیجئے کہ وہ نئی چیز ہے یا اس کا تعلق مغرب سے. آپ بلکہ اس کو غور کیجئے کہ وہ آپ کے لیے افادیت کا حامل ہے یا نہیں ہے، اس کی کوئی یوٹیلیٹی آپ کے لیے ہے یا نہیں. ان کو جس طرح کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا وہ آپ سب جانتے ہیں. ایک ثقافتی پہلو اس کا ہے، آپ بہت اہم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مغلیہ سلطنت کا زوال صرف سیاسی زوال نہیں ہے، بلکہ ایک پوری ثقافت بھی جسے کہتے ہیں بہت دنوں تک پروان چڑھی تھی، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ پیٹرونج جو زمینداروں، نوابوں، راجاؤں، ریاستوں اور محلوں میں شعراء کو، ادبا کو، تمام لوگوں کو جو ملی ہوئی تھی، اور زبان کی جو ترویج و ترقی ہوئی تھی، وہ تمام چیزیں ایک خطرے میں آ جاتی ہیں. ہندوستان میں تحریکیں برپا ہو جاتی ہیں کہ اردو کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسری زبان کو نافذ کیا جائے. ایسے وقت میں سر سید کھڑے ہوتے ہیں ایک اردو کے مجاہد کی حیثیت سے. ایسے وقت میں سر سید احمد خان کھڑے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ سے سب کچھ چلا نہیں گیا. اگر آپ غور کریں تو اس چیلنج کو اپارچونٹی میں تبدیل کر سکتے ہیں آپ. اور اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ماڈرن ایجوکیشن کی طرف آ جائیں، آپ سائنسی تعلیم کی طرف آ جائیں، آپ مغربی تعلیم کی طرف آ جائیں. تعلیم کوئی اپنے آپ میں اس کو آپ کرسچن، مسلم، ہندو میں تقسیم نہیں کر سکتے. تعلیم کی تو اپنی افادیت ہے. علم کیسا بھی ہو اسے حاصل کرنے کی کوشش کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر سید کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ 1857 کے بعد کے حالات میں، جسے کہتے ہیں آسٹرچ لائک پالیسی جو مسلمانوں نے اڈاپٹ کر رکھی تھی، پوری لیڈرشپ نے بھی اس زمانے میں، اس وقت مسلمانوں کو آمادہ کرتے ہیں کہ چیلنجز کا سامنا کرو. ان کو آئینہ دکھاتے ہیں، اور آئینہ دکھاتے ہیں تہذیب الاخلاق کے ذریعے. تہذیب الاخلاق جب وہ جاری کرتے ہیں تو اس کے بارے میں خود اگر آپ دیکھیں حالی کی تحریریں یا سر سید احمد خان خود جو لکھتے ہیں، تو اس سے ایک عجیب سا شور برپا ہو جاتا ہے. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پورے مسلم سماج میں، پورے مسلم معاشرے میں ایک تہذیب الاخلاق کے خلاف بہت سارے رسالے اور چیزیں جاری ہونے لگی، جس سے اردو جرنلزم بہت پنپتا ہے اور مسلمانوں میں کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے، جس کی بہت کمی تھی. سر سید کی مخالفت میں لوگوں نے لکھنا اور پڑھنا شروع کیا. لیکن سر سید کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ سر سید نے جو زبان استعمال کی، چاہے وہ تہذیب الاخلاق میں ہو یا سر سید احمد خان نے اپنی تحریروں میں جو زبان استعمال کی، اسے دیکھنے کی کوشش کیجیے.
ایک ایسے دور میں جب مقفع اور مسجع عبارتیں لکھی جاتی تھیں، ایک ایسے دور میں جب قصائد کا رواج تھا، یعنی وہ کمزور بادشاہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ سلطنت شاہ عالم دلی تا پالم، اسے آپ مشرق و مغرب کا بادشاہ بتاتے تھے، وہ بادشاہ جو اتنا کمزور تھا کہ وہ خود ٹھیک سے بیٹھ نہیں سکتا تھا، اس کے بارے میں قصائد میں غلو کا یہ عالم تھا کہ کہا جاتا تھا کہ جب اس کی تلوار نیام سے نکلتی ہے تو مشرق اور مغرب ہل جاتا ہے، زمین کانپ اٹھتی ہے، آسمان گرنے لگتا ہے اور تھر تھرانے لگتا ہے۔ اس طرح کے قصائد پڑھے جا رہے تھے۔ اگر ایک طرف یہ قصائد کا دور تھا تو دوسری جانب طوائفوں کے کوٹھے تھے جنہیں تہذیب و تمدن کا مرکز بھی سمجھا جاتا تھا، اور تہذیب سیکھنے کے لیے لوگ جاتے تھے۔ شاعری اگر ہے تو وہ شاعری محبوب کی زلفوں کی اسیر تھی، عارض و لب و عارض کے لالی اور زلفوں کی چھاؤں، پازیب کی جھنکار، یہ شاعری کے موضوعات تھے۔ تو سر سید احمد خان اردو ادب کو ایک مقصدیت دینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ زبان استعمال کرتے ہیں جو عوام کو سمجھ میں آئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر سید کا یہ کنٹریبیوشن کہ اردو واز میڈ دا لینگویج آف دا ماسز، اٹ از ون آف دا گریٹسٹ کنٹریبیوشن آف سر سید احمد خان، جس کو شاید ہم لوگ اپریشیٹ نہیں کر پاتے۔ جو تیسری اہم خدمت ہے سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک کے ذریعہ، جس کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے دو اور پہلو ہیں، وہ ہے سیاسی اور مذہبی۔ جو مذہبی پہلو ہے اس پہ میں اس لیے بولنا نہیں چاہوں گا کہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو میں تھیولوجیکل ڈسکورس میں انٹر نہیں کرنا چاہتا۔ اس پہ علماء نے، اسکالرس نے بہت اچھی تحریریں لکھی ہیں سر سید کی تفسیر سے لے کر کے، اور سر سید کے عقائد کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر سید کے جو ایک ریشنل اسلام کا سر سید نے ماڈل پیش کیا تھا، جسے انلائٹنڈ ریشنلزم کا نام بھی دیا جاتا ہے، اس پہ بہرحال گفتگو کی ضرورت ہے۔ کم از کم انٹلیکچوئل سرکل میں تو اس کی ضرورت ہے، اگر عوام میں اس پہ گفتگو نہیں ہوتی تو اس پہ ایک سیر حاصل بحث کی اور جسے کہتے ہیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا ڈومین ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بہت اہم بات، اور یہی ابراہیم صاحب اس بات کو اپریشیٹ کریں گے، جب ہم لوگ علی گڑھ آئے تو ہمارے زمانے میں ہمارے اساتذہ بھی جو ہم سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ ہمیں یہ چاہتے تھے کہ ہم اچھی تعلیم حاصل کریں، تو ہمیں وہ سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹا سیاست میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بہت خراب چیز ہوتی ہے، اور پولیٹکس از اے ڈرٹی گیم۔ اور سید احمد خان کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے تھے کہ مسلمانوں کو سیاست سے دور رہ کر کے تعلیم پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، ہمارا بھی یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان ان تمام چیزوں دور رہ کر کے صرف تعلیم پہ کنسنٹریٹ کریں۔ لیکن جب آپ سر سید کو پڑھنا شروع کریں، اتفاق سے مجھے ایک انوائٹڈ پیپر کے لیے کہا گیا کہ آپ سر سید کے پولیٹیکل آئیڈیاز پہ مضمون لکھیں، تو میں اس ریسرچ پیپر پہ کام کرنے لگا۔ تو میں جسے کہتے ہیں ریویو آف لٹریچر، ہم سب سے پہلے کرتے ہیں، تو اس ریویو آف لٹریچر میں جب میں پڑھتا گیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ سر سید احمد خان کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں 1857 کے بعد کی خاص کر کے، تو وہ ایک پوری پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی زندگی ہے۔ آپ اسباب بغاوت ہند ایک پولیٹیکل ٹریٹائز ہے، تاریخ سرکشی بجنور ایک پولیٹیکل ٹریٹائز ہے۔ اگر آپ دیکھیں لوائل محمد آف انڈیا رسالہ، ایک اس کا پولیٹیکل نیچر ہے۔ تہذیب الاخلاق میں جو سر سید احمد خان نے مضامین لکھے، وہ اس کی سیاسی اہمیت کو دیکھیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے کہ 1882 میں جب لوکل سیلف گورنمنٹ پیش ہوتا ہے اور برٹش گورنمنٹ ہندوستان میں جو سمپل ڈیموکریٹک طریقہ ہے اس پہ الیکشن کرانا چاہتی ہے، تو سر سید احمد خان امینڈمنٹ موو کرتے ہیں کونسل میں، چونکہ وہ اس کے ممبر تھے، اور امینڈمنٹ موو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انڈیا از ناٹ ون نیشن، دیر آر مینی نیشنز ود ان انڈیا، means India is a multicultural society. India is a multinational society. India is not a nation state. India is a civilizational state. ہندوستان کو آپ ویسٹ پوسٹ ویسٹفالیا
نیشن اسٹیٹ کی حیثیت سے مت دیکھیے، ہندوستان جو ایک سویلائزیشنل اسٹیٹ ہے، اس کی 5000 سالہ پرانی تاریخ ہے، اور اس میں یہاں مختلف قومیں ہیں، مختلف زبانیں ہیں، مختلف تہذیبیں ہیں، ان تمام کو ایکوموڈیٹ کرنا اس سمپل میجورٹی کے طریقے سے مشکل ہوگا۔ نتیجے کے طور پہ جسے مل نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی میں ہمیشہ ایک خطرہ ہوتا ہے کہ the tyranny of majority is established in democracy، سر سید احمد خان نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آج جو پوری دنیا میں ڈیموکریسی کا کرائسس ہے وہ میجورٹیرینزم ہے، پوری دنیا میں ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی کی یہی کرائسس ہے۔ سر سید احمد خان کا موو کیا ہوا جو امینڈمنٹ بل ہے وہ ایکسپٹ ہوتا ہے، اور 1/3 سر سید نے کہا تھا کہ 1/3 جو سیٹس ہیں اس کو لوکل سیلف گورنمنٹ میں آپ نومینیشن کے ذریعہ پر کیجیے، اور وہ دیکھنے کی کوشش کیجیے کون سے طبقات ہیں جن کو ریپرزنٹیشن نہیں ملا ہے، تو ان کو ریپرزنٹیشن دینے کی کوشش کی جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا افرمیٹیو ایکشن پروگرام ہے، جو کانسٹیٹیوشن کے پیراڈائم میں ہم ریزرویشن کی بات ہے، چاہے وہ شیڈول ٹرائب کا پولیٹیکل ریزرویشن کی بات ہے یا پولیٹیکل مارجنلائزیشن کا جو پوری گفتگو ہے، اس میں سر سید احمد خان کی اس پولیٹیکل ایکٹیویزم کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہے۔ افسوس ہے کہ علی گڑھ والوں نے سر سید کی تحریک کو صرف ایک تعلیمی تحریک کی حیثیت سے ہی پیش کیا ہے، اور دنیا کے سامنے ہم نے سر سید کی اس تحریک کے سیاسی پہلو کو ٹھیک سے پیش نہیں کیا، جس میں ہماری کمزوری۔ دوسری طرف یہ دیکھیے کہ گلوبل پرسپیکٹو میں آپ دیکھیے کہ مسلمان برسر پیکار رہے کروسیڈ کے ذریعہ جو پوری جنگیں ہوئیں، صلیبی جنگیں، اور انگریزوں میں یہ تاثر قائم تھا کہ مسلمان اور عیسائی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ مشنریز کا بھی اس میں رول تھا، اور جو برٹش ایڈمنسٹریٹر ہے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ سر سید احمد خان ایک طرف تو ہندو مسلم اتحاد کے لمبردار ہیں، وہ ہندو اور مسلمان کے بیچ میں ایسی دوستی چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دلہن کی دو آنکھیں ہیں، اگر ایک آنکھ یعنی کسی اس کا شکار ہوتی ہے تو دلہن کی خوبصورتی متاثر ہوگی۔ ہندوستان کو ایک خوبصورت دلہن اور ہندو اور مسلمان کو دو خوبصورت آنکھیں کہتے ہیں۔ آپ تصور دیکھیے، تو ایک طرف تو ہندو مسلم اتحاد کے لمبردار ہیں، دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو سر سید احمد خان کیا کہہ رہے ہیں، اس زمانے میں جب انگریز یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان کبھی بھی پیس میں عیسائیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو اس وقت وہ ایک بائبل کی بہت ہی پازیٹیو اور فیوریبل کمنٹری لکھتے ہیں۔ یہ فرسٹ کوئی ایسی کوشش تھی بہت یعنی سینکڑوں سالوں میں کہ اس مقصد کے ساتھ کمنٹری اور بائبل لکھی جائے کہ دو قوموں کے بیچ میں جو برسوں سے برسر پیکار ہیں، ان کے بیچ میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ختم ہو، اور پھر اہل کتاب کے بیچ میں جو چیزیں کامن ہو سکتی ہیں، جو کامنالٹیز ہو سکتی ہیں، جو مماثلتیں ہو سکتی ہیں، جو ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، ان کو وہ سامنے لے کر کے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قومیں آپس میں برسر پیکار، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انکمپیٹیبل کمیونٹیز ہیں یہ۔ تو وہ غلط فہمی کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بہت حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ سر سید کی کاوشوں کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ انگریز حاکم جو مسلمانوں کو ٹکٹ پہ دلی میں داخلہ دے رہے تھے، ان کے گھروں کو مسمار کر رہے تھے، ان کے املاک تباہ ہو رہی تھیں، ساری چیزیں ہو رہی تھیں، ایسے وقت میں سر سید ان کے نظریے کو تبدیل کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہوتے ہیں، جس کے لیے سر سید کو خراج عقیدت پیش کرنا ضروری ہے۔ اب اگر اس سے آپ آگے بڑھے تو یہ ایک سیاسی پہلو آپ دیکھیے، آج کے زمانے میں ہنٹنگٹن کی کلیش آف سویلائزیشنز کی تھیسس ہے، جس میں ہنٹنگٹن یہ کہتا ہے کہ یو کین ناٹ لو واٹ یو آر unless you hate what you are not۔ ہنٹنگٹن یہ یعنی، اور ہنٹنگٹن کوئی ہارملیس پولیٹیکل سائنٹسٹ ہم جیسے تو ہے نہیں، ہارورڈ کا ایک پروفیسر تھا جو وائٹ ہاؤس کا سیکیورٹی اور پولیٹیکل ایڈوائزر بھی تھا بہت سارے پریزیڈنٹ کا۔ تو وہ کہتا ہے کہ there can be no true friends without true enemies۔ 21st سینچری میں وہ یہ کہہ رہا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ سر سید احمد خان اس زمانے میں کیا کہہ رہے ہیں، جب یعنی آپ سوچئے کہ انگریزوں کے خلاف مسلمانوں نے مسلح جو بغاوت شروع کی تھی یا جدوجہد شروع کی تھی وہ 1757 سے کی تھی، اور 1857 تک مسلسل برسر پیکار رہے۔ اس وقت وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ دونوں کمیونٹیز کے فیتھ میں کوئی ایسا کانٹرڈکشن ہے کہ وہ انکمپیٹیبل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب جو ہیں یہ
میثاق مدینہ کی مثال دیتے ہوئے، چارٹر مدینہ کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر مکہ اور مدینہ میں وہ تمام یہ تینوں قومیں ایک ساتھ اپنے اپنے مذہبی اصولوں اور پر چل کر کے ایک ساتھ اتحاد کے ساتھ اور امن کے ساتھ رہ سکتی ہیں تو ہندوستان اور باقی دنیا میں بھی رہ سکتی ہیں۔ سر سید کا یہ پہلو جو ہے، آج جب ایک اسلاموفوبیا پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے، اگر آپ دیکھیں پورے یورپ میں اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے، اور اس کو ریئیکٹ تو کرتے ہیں مسلمان، ریسپونڈ نہیں کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان کا یہ تصور کہ یعنی انٹرفیتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ریلیونٹ ہے، اور علی گڑھ تحریک اور سر سید احمد خان کی ذات اور ان کے افکار کی معنویت آج کے دور میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس پہلو کو بہت زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سر سید سے ہم لوگ انسپریشن ڈرا کرتے ہوئے ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ جسے کہتے ہیں، کنسٹرکٹیو ڈائلاگ میں اپنے برادران وطن کے ساتھ اس ملک میں اور پوری دنیا میں ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کے ساتھ اتحاد، امن اور شانتی کا پیغام لے کر کے ہم بات کر سکتے ہیں، جو اس کی شروعات سر سید نے کی تھی۔ تو پائنیئر ہیں اگر آپ دیکھیں تو انٹرفیتھ انڈرسٹینڈنگ اور انٹرفیتھ ڈائلاگ کے۔ یہ ایک اہم پہلو ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے تین سیاسی آرگنائزیشنز بنائی، یعنی جو پولیٹیکل آرگنائزیشن کی شروعات سر سید احمد خان نے کی۔ 3 پولیٹیکل آرگنائزیشن بنائی ہے سر سید احمد خان نے، اور اس لیے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ 1857 کے بعد تو وہ ایک دوسری تحریک ہے، لیکن انڈین نیشنل کانگریس کے اسٹیبلشمنٹ کے بعد وہ 3 سیاسی آرگنائزیشن بناتے ہیں۔ پیٹریوٹک ایسوسیشن بناتے ہیں، محمد ڈیفینس ایسوسیشن بناتے ہیں، اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں جو آل انڈیا محمد ایجوکیشنل کانفرنس تھی، اس کا اپنا کنٹریبیوشن 1886 سے لے کر کے 1906 تک آپ جائیے۔ 1906 میں چونکہ مسلم لیگ بن جاتی ہے، اس کے بعد سے آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی۔ ادروائز سائیڈ بائی سائیڈ ہندوستان کے تمام مسلمان یہ آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس کے تحت ملا کرتے تھے، اور یہ فیصلہ سر سید کی وفات پہ کیا گیا کہ سر سید احمد خان کا ایک سیاسی مقصد بھی تھا، اس لیے مسلمانوں کو کوئی سیاسی تنظیم بھی ہونی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت میں سیاست کی اہمیت کو کم کرنا اپنے آپ میں ایک کرمنل نیگلیجنس ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت میں تو ذمہ داری ہوتی ہے تمام شہریوں کی، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، غریب، امیر، سب کو یہ اپارچونٹی ملتی ہے کہ وہ حکومت سازی میں حصہ لیں۔ تو نتیجے کے طور پہ سر سید جیسا جہاں دیدہ شخص سیاست کو شجر ممنوعہ سمجھ کر یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ سیاست سے دور رہیں۔ اور میں تو ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں، میں یہاں ریپیٹ کرتا ہوں، بار بار میں کہتا ہوں اس جملے کو آپ غور کریں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، سیاست میں آپ کو دلچسپی ہو یا نہ ہو، سیاست کو آپ میں دلچسپی ہوتی ہے۔ Wherever you are, you may not be interested in politics, but politics is interested in you. تو اس لیے آپ بہت الگ بیٹھ کر کے اور سیاست کو دور سے خاموش تماشائی کی حیثیت سے آپ دیکھیں گے تو یہ کافی نہیں ہے، چونکہ سیاست کے ذریعہ ہی حکومت جو ہے یا کوئی مملکت یا ریاست آفیسز، آنر، ویلتھ، ریسورسز، پاور کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے۔ تو وہ قومیں جو سیاست سے دور ہوتی ہیں وہ ان تمام نعمتوں سے بھی دور ہو جاتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر سید کے اس تحریک کے سیاسی پہلو کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ تمام باتیں ہو گئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی باتیں کافی ہیں، آن لائن لیکچر کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ میں 5 منٹ میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کچھ لائٹر وین میں۔ میں سب سے پہلے جمشید پور المنائی ایسوسی ایشن کو اس بات میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جینڈر سینسٹیوٹی کا ثبوت دیا ہے، اور اس کا نام اولڈ بوائز ایسوسی ایشن نہیں رکھا بلکہ المنائی ایسوسی ایشن رکھا ہے۔ عام طور پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اولڈ بوائز، اچھا اس کے تقاضے الگ ہیں۔ آپ جو سمجھتے ہیں کہ ایم یو اولڈ بوائز ایسوسیشن جو ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایکٹ میں اولڈ بوائز ایسوسیشن لکھا ہے، اس لیے اس کا نومنکلیچر چینج کرنا مشکل ہے، اس کو دوسرے پرابلمس ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، اتنا اشارہ کافی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں اگر بہت ساری جگہوں پہ اولڈ بوائز ایسوسیشن نہیں کر کے الومنائی ایسوسیشن کیا گیا جو جینڈر سینسٹیوٹی کا تقاضا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام علی گرین کو اس پہ ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ ایک اہم بات کہ دیکھیے، میری ایک بار بحث، نام تو میں نہیں لینا چاہتا، لیکن ہماری ایک فیمینسٹ دوست سے ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ صاحب میل شاونزم علی گڑھ میں بہت زیادہ ہے، اور وہ ترانے میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے۔
تو ہم نے کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ترانے میں دیکھیے کہ وہ لکھا ہے کہ یہ میرا چمن ہے، میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں، تو اپنے چمن کا بلبل ہوں۔ اچھا اتفاق دیکھیے، میں اپنے اساتذہ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ میرے استاد پروفیسر سید شہاب الدین ثاقب صاحب نے جب اردو پڑھائی تھی تو انہوں نے ایک بار بہت اچھا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لفظ بلبل ہے اردو میں یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے طور پر استعمال ہوا ہے، کہ علامہ اقبال کہتے ہیں ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ تو علامہ اقبال نے اگر آپ دیکھیں تو استعمال کیا مذکر کے طور پہ۔ غالب کہتے ہیں کہ میں چمن میں کیا گیا گویا دبستہ کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئی، تو مؤنث کے طور پہ غالب استعمال کر رہا ہے۔ میر کہتے ہیں کہ گلبار کرے ہے گا اسباب سفر شاید، غنچے کی طرح بلبل دلگیر نظر آئی، مؤنث کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں بادشاہ غزل میر۔ اور آپ دیکھیں کہ غالب اور علامہ اقبال مذکر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، یہاں پہ مجاز جو ہے وہ مذکر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ لفظ بلبل ایسا ہے جو بہت ہی انکلوسیو ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کی ورڈ ہے ہمارے ترانے کا کہ ہم سب چمن کے بلبل ہیں، تو یہ مذکر اور مؤنث دونوں ہے، اور اس سے بہتر اپلیکیشن کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اتفاق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، یا مجاز کو آپ خراج عقیدت پیش کیجئے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں، مبالغے کی حد تک یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کہ علی گڑھ میں بگڑنے والے ایسے بگڑتے ہیں کہ مجاز بن جاتے ہیں۔ علی گڑھ میں بگڑنا بھی ہے تو ایسے بگڑتے ہیں کہ جوش ملی آبادی بن جاتے ہیں۔ تو آج کی جنریشن جو علی گڑھ سے وابستہ ہے، اسے اگر بگڑنا بھی ہے تو مجاز اور جوش کی طرح بگڑے کہ پوری دنیا یاد کرے۔ تو اسے علی گڑھ میں بگڑ کے بھی لوگ سنور جاتے ہیں۔ میں اب علی گڑھیوں سے بطور خاص مخاطب ہوں۔ تو یہ علی گڑھ کی اپنی بات ہے، اور میرے دوست اکثر یہ کہتے ہیں علی گڑھ کے اگر کوئی شخص بات کرے اور اشعار نہ پڑھے تو میں دعائیہ اشعار کے ساتھ ختم کروں گا، لیکن اس سے پہلے فیض کا شعر اکثر ہمارے دوست احباب پڑھتے ہیں بڑے ادبی ذوق کے، جس میں ابراہیم صاحب بھی ہیں، اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ان دنوں رسم و رہے شہر نگاراں کیا ہے، قاصدہ قیمت گلگشت بہاراں کیا ہے، کوئے جانا ہے کہ مقتل ہے کہ مے خانہ ہے، آج کل صورت بربادی یاراں کیا ہے۔ یہ کبھی شعر کوئی لکھ کر کے یہ 4 مصرے لکھ کے بھیج دیتا ہے، اور ہم وہ کہتے ہیں کہ جیسا آپ نے علی گڑھ چھوڑا تھا وہ آج تک ویسا ہی ہے، ہم نے ویسے ہی رکھا ہے۔ یہ مذاق کی بات ہوتی ہے۔ میں آج سر سید کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، بانی درسگاہ کو، محسن قوم کو، وہ جو مسلمانوں میں ماڈرن ایجوکیشن کا نہ صرف یہ کہ پائنیئر ہے، بلکہ رشید احمد صدیقی کا یہ جملہ یہاں بہت ہی ریلیونٹ ہے کہ آپ علی گڑھ میں پڑھے ہوں یا نہ ہو، آپ نے علی گڑھ سے فائدہ ضرور اٹھایا۔ دنیا میں جہاں پہ بھی لوگ سائنس اور مغربی تعلیم کی طرف راغب ہیں، اس میں سر سید کا احسان ہے۔ تو سر سید احمد خان کا رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ میں جب کسی پبلک پلیس پہ کسی خوش لباس اور خوش گفتار انسان کو دیکھتا ہوں، ملاقات ہوتی ہے، تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کا تصور علی گڑھ سے ہے۔ اکثر میرا گمان صحیح ثابت ہوتا ہے کہ اس کا تعلق علی گڑھ سے نکلتا ہے، یا تو وہ براہ راست علی گڑھ کے طالب علم ہو، یا پھر اس کے خاندان میں، اس کے رشتہ دار میں، اس کے محلے میں، اس کے گاؤں میں کسی نے علی گڑھ سے پڑھا ہو۔ اور اگر ایسا نہ ہو اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جائیں کہ وہ خوشگوار بھی ہو، خوش لباس بھی ہو، بڑا سویلائز بھی ہو، تو میں اس پہ افسوس کرتا ہوں کہ کاش یہ علی گڑھ جاتا تو اس کے اندر اور کتنا نکھار آتا۔ جو علی گڑھین نہیں، میں ان سے معافی چاہتا ہوں، یہ مبالغہ ہے بھی ہو سکتا ہے جو رشید احمد صدیقی کا ہے، بہرحال کہ وہ علی گڑھ سے دیکھیے یہ محبت ہے، اور اس کے سلسلے میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ علی گڑھ کا ایک پورا تصور ہے۔ اب اگر آپ یہاں سے آگے بڑھے تو ہمارا جو آج علی گڑھ ہے، وہ کیا علی گڑھ تحریک کو زندہ رکھنے میں کامیاب ہے؟ وہ کیا ایک ادارہ بن کے رہ گیا ہے، یا پھر تحریک کی رمق یا تحریک جو سر سید احمد خان نے برپا کی تھی، اس کی چمک رمق دمک یہاں پہ قائم ہے یا نہیں؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ احتساب کی ضرورت ہے۔ جب ہم سر سید احمد خان کو یاد کرتے ہیں تو سر سید احمد خان کو جن چیلنجز کا سامنا تھا، میرے خیال سے 1857 کے شورش کے بعد جو حالات تھے،
اور موجودہ حالات میں اگر آپ غور کرنے کی کوشش کریں تو اس وقت بھی اگر راہیں نکالی جا سکتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی راہیں نکالی جا سکتی ہیں۔ سر سید کے نقش قدم پہ چل کر میں 6 مصروں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اے علی گڑھ، اے جواں قسمت دبستان کہن، اے کہ شم فکر سے تابندہ تیری انجمن، تیرے پیمانوں میں لرزاں ہے شراب علم و فن، حشر کے دن تک پھلا پھولا رہے تیرا چمن، مشعل مینا سے روشن تیرا میخانہ رہے، رہتی دنیا تک تیرا گردش میں پیمانہ رہے۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محب بھائی، بہت بہت شکریہ اتنے خوبصورت سر سید میموریل لیکچر کے لیے۔ جس طریقے سے آپ نے کم وقت میں تمام نکات کا احاطہ کیا، چاہے وہ معاملات سیاسی ہوں، چاہے وہ تعلیمی ہوں، جرنلزم سے شروع کرتے ہوئے سیاست تک لے کر کے آنا، اور پھر ان تمام کے بیچ علی گڑھ کی تحریک کے حوالے سے اور اس کی آج کی جو معنویت ہے اور آج اس کی جو ضرورت ہے، اس کے حوالے سے اتنی خوبصورت، اتنی جامع اور اتنی مدلل گفتگو، اس کے لیے ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ چونکہ وقت خاصا نکلا ہے اور ہم لوگوں نے اپنی آڈینس سے یہ وعدہ بھی کر رکھا ہے کہ ہم لوگ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہ لیں گے، تو میں آگے بڑھاتے ہوئے پروگرام کے سلسلے کو ہمارے علی گڑھ ایلومنائی ایسوسی ایشن جمشید پور چیپٹر کی جو ورکنگ کمیٹی ان دنوں کام کر رہی ہے اور جو کل کا سر سید ڈے فنکشن منعقد کر رہی ہے، جس میں آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے عرض کروں کہ ہمارے پرویز حسن صاحب جو JPSC کے سابق چیئرمین ہوا کرتے تھے، وہ مہمان کی حیثیت سے مدعو ہیں۔ ریشما جمال صاحبہ جو علی گڑھ سے آئی ہوئی ہیں، وہ مہمان کی حیثیت سے مدعو ہیں۔ تو کل ہم لوگ ایک اچھی تقریب کی انشاءاللہ امید کر رہے ہیں، اور اس کا سارا صحرا جو ہے وہ آلے بھائی سے جاتا ہے۔ آلے بھائی، ڈاکٹر آلے علی، جو شعبہ جغرافیہ کریم سٹی کالج میں ہیڈ ہیں، MMA ہاسٹل میں ہم لوگوں کے سینئر ہوا کرتے تھے، اور اس وقت سیکریٹری ورکنگ کمیٹی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ سر ووٹ آف تھینکس پیش کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر یحییٰ ابراہیم صاحب، اور بہت بہت شکریہ جناب محب الحق صاحب۔ آج آپ نے اتنا ہماگیر لیکچر پیش کیا۔ یقیناً سر سید کی شخصیت، میں تو انہیں ایک فرشتہ نما انسان سمجھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے آج قوم کو جس دلدل سے نکالا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے۔ اظہار تشکر میں سر سید کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ہمیں اس لائق بنایا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دریائے فکر و فن کا شناور نہیں رہا، جو علم بانٹتا تھا وہ پیکر نہیں رہا۔ یقیناً سر سید کو تقویت کہاں سے ملتی تھی؟ حضور اکرم جس زمانے میں اس دنیا میں تشریف لائے تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے اپنے آبا و اجداد کی شکل کے بت بنا رکھے تھے اور ان بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ اس دلدل سے نکال کر ایک نیا میسج جو حضور اکرم نے دیا تھا ہمارے سر سید احمد خان کو، شاید تقویت وہیں سے ملی، اور انہوں نے ایک علم کا جو انہوں نے علم بلند کیا اور وہ پوری دنیا میں پھیلایا۔ آج ہم سبھی جانتے ہیں کہ سر سید کا جو علم کی روشنی ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی ہے، اور جو بھی سر سید کے لوگ ہیں، یعنی ان کا جو میسج ہے کہ تشنا لبی، ہم کہتے ہیں تشنا لبی میں پیاس بجھائے بھی کس طرح، دانش کدے میں اب وہ سمندر نہیں رہا۔ تو یقیناً سمندر تو نہیں رہا سر سید جیسا، لیکن ہم کریم سٹی کالج ہو یا اس طرح کے ادارے ہوں، آبشار تو بن سکتے ہیں ان کے سر سید کے میسج کو پہنچانے کے لیے۔ میں سب سے پہلے اپنے کالج کے پرنسپل ڈاکٹر محمد ریاض صاحب، جو علم بردار ہیں کریم سٹی کالج کے، کریم سٹی کالج اور ہمارے جمشید پور کا جو AMU ایلومنائی ایسوسی ایشن ہے، اس کی طرف سے آج کا یہ لیکچر آرگنائز ہوا۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں آج کے جو ہمارے مین اسپیکر ہیں ڈاکٹر محب الحق صاحب۔ آپ نے اتنی خوبصورتی سے پولیٹیکل سائنس کی جو آپ نے حمایت کی ہے۔ یقیناً آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ہم سیاست کو الگ کبھی نہیں کر سکتے ہیں، تو
آپ نے جو روشنی ڈالی ہے تہذیب الاخلاق کے حوالے سے یا اسباب بغاوت ہند کے حوالے سے، وہ زمانہ کتنا پرآشوب زمانہ تھا کہ یہ تصور کیجئے کہ اس زمانے میں جب مسلمانوں کے پاس حکومتیں تھیں، نوابین تھے، جاگیریں تھیں، اور جب ان سے جاگیریں چھینی جاتی رہیں تو سر سید نے وقت کے نفس کو پہچانتے ہوئے تعلیم کا بیڑا اٹھایا، اور اگر وہ تعلیم کا بیڑا نہیں اٹھاتے تو آج دنیا میں جو روشن چراغ روشن ہے سر سید کے، آپ کے اور ہمارے جیسے لوگوں نے جو ایک بلند مینارہ علم کا بلند کر رکھا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ 10% بھی لوگ اتنے تعلیم یافتہ نہیں ملتے دنیا کے کونے کونے میں جو علی گڑھ والے پھیلے ہیں۔ تو آپ کے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں۔ آپ نے جو شہاب بھائی کا نام لیا، تو شہاب بھائی ہمارے 1-2 سال سینئر تھے اردو ڈپارٹمنٹ میں، ان دنوں وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے۔ اطہر پرویز صاحب نے ہم کو پڑھایا تھا، اور شہریار صاحب نے ہم کو پڑھایا تھا، اور بہت بہت شکریہ۔ آپ نے یہ جو اتنا ہر ٹاپک کو آپ نے ٹچ کیا۔ میں محب الحق صاحب کے بعد ڈاکٹر یحییٰ ابراہیم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک روز قبل اتنا عمدہ لیکچر کو آرگنائز کیا، اور ہمیشہ یہ اسٹار ہیں آن لائن، پوری دنیا میں آن لائن اس طرح کا آرگنائز کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے کالج کے یہ ایک ستارہ ہیں ڈاکٹر یحییٰ ابراہیم صاحب، جو علی گڑھ کا نام روشن کرتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ میں اس کے علاوہ کریم سٹی کالج کے جتنے بھی ہمارے ٹیچرز جڑے ہیں، ایلومنائی ایسوسیشن کے جو ممبرز ہیں، اور جو دیگر لوگ حاضر ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج جو بھی ہے قوم، جو آپ نے مثال دیا سر سید کا، یقیناً آج کے معنویت میں، یعنی علی گڑھ تحریک جو ہے، آج کے معنویت میں اور بھی زیادہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم سر سید کے میسج کو پہنچائیں، تاکہ ہندوستان کا آج کا پرآشوب دور جو ہے، اس پرآشوب دور کو ہم ایک اچھا ماحول پیدا کر سکتے ہیں، اور اپنے ملک کو ہم ترقی کے راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں۔ میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ Now the session is informally open for the friends of Mohib Bhai and for the students of Mohib Bhai to interact with him. Next 10 minutes ہم لوگ اس کو informally open کر رہے ہیں، تاکہ آپ میں سے جو لوگ بھی محب بھائی سے انٹریکٹ کرنا چاہیں۔ یہ وسیم لون صاحب جو جڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں کشمیر سے، یہ بڑے فعال ہیں۔